अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब लाइक ऑफिशियल। हम आपके लिए लेके आते हैं खबरों पे तब से तजज़िये। और आज हम पेश करने जा रहे हैं आपके सामने बैनुल-अक़वामी यानी आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले कुछ वाक़यात जो कि पाकिस्तान के लिए भी और हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, और इन पे सोचना, इनकी ख़बर रखना और इनको पढ़ना, इनको सुनना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान पे ज़रूर पड़ते हैं पहले भी, इसलिए हमें इनके मतलब इन्हें अपने नॉलेज में कम से कम रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हमारे बहुत ही प्यारे हमसाया मुल्क गवांडी, हमारे नेबर भारत, जो कभी हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान से मुराद मेरी इंडोस्तान, इंडस से, तो आज उस हिंदुस्तान में को भारत बना के रख दिया गया है। उसको भारत बनाने के लिए उन्होंने जिस बॉलीवुड का सहारा लिया, उस बॉलीवुड ने उन्हें आज तबाही के उस मकाम पर ला खड़ा किया है। उन्होंने सोचा कि हम बॉलीवुड से CIA का मुकाबला भी करेंगे, ISI का मुकाबला भी करेंगे, मोसाड का मुकाबला भी करेंगे, और दुनिया की मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं अपनी फिल्मों में दिखाएंगे। हमारा एजेंट जो इंडिया से उड़ा, एक एजेंट वो अक्षय या वो सनी देओल या कोई भी वो उड़ेगा, वो जनाब जिस तरह वो फिल्मों में मारते हैं हृतिक रोशन की तरह, वो जनाब फिल्मों के जो दिए चिराग वो आम ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, वो भी उधर जलाएंगे। तो आम ज़िंदगी में, आम लाइफ में हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे हमसाया साहब, ऐसे नहीं होता। ये दुनिया एक फिक्शन नहीं है, दुनिया एक नावल नहीं है। हाँ, ये दुनिया, शेक्सपियर ने कहा था कि ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब इस पे अदाकार हैं और अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए हम भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, आप भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, मगर ये ज़रूर देखिए कि आपको कोई देख रहा है और वो समझ रहा है, वो सुन रहा है, वो गौर कर रहा है। वो वक्त गए, चिट्ठी ज़रा सैयां जी के नाम लिख दे, वो दौर गए पुराने। वो कबूतर बेच के ख़त भेजने वाले और ख़त कबूतर वापसी जवाब लेके जा रहा है, वो दौर गए। आज के दौर में अब दौर आ गया है टेक्नोलॉजी का। आप अपनी घड़ियों से बात कर सकते हो, अब घड़ियों से कॉल कर सकते हो आप, यानी बेशुमार चीज़ें जो कल ज़रूरी थी आज ज़रूरी नहीं रही, और जो कल बिल्कुल जिनकी हमें कोई अकल समझ ही नहीं थी, वो आज इस ज़िंदगी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट बन चुकी हैं, हिस्सा बन चुकी हैं। तो वो जनाब उस भारत ने को पाकिस्तान को छेड़ा। वो मुझे बात के छेड़ने से, मेरे प्यारे नाजरीन, मुझे भारत की ना इस छेड़ने से एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक बच्चा था, वो हर गुज़रते बंदे के ना वो पीछे उंगल करा देता था, उसको गुज़रता था ना तो पीछे से उंगल करा देता था, उंगली से छेड़ देता था। वो एक बंदा, बुजुर्ग सियाना बंदा गुज़रा, उसने उसको भी उसी तरह छेड़ा। उस बंदे ने जनाब उसको बुला के ना प्यार से उसे 2 रुपये निकाल के उसको दिए, ये लो बच्चे, ये खाओ, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब उसे पता था उसके बाद जो आने वाला था ना, जो उसके पीछे आ रहा था काफ़ी फासले पे, वो पठान था। वो जैसे वो पठान आया, बच्चे ने फिर वही हरकत की उंगली वाली,
اب پٹھان تو آپ کو پتہ ہے وہ اس نے پکڑ لیا، اس نے بچے کو پورا بچہ بنا دیا. خیر لوگوں نے چھڑایا اور بچہ آدموا ہو کے پڑا. اب اس کو پتہ لگا کہ یہ جو مجھے 2 روپے دے کے گیا ہے نا، اس نے ایسے نہیں دیے، یہ مجھے پھنسوا کے گیا. تو جناب بھارت نے کہیں کچھ چھوٹے موٹے، یہ بھوٹان، یہ سری لنکا، یہ مالدیپ، یہ چھوٹیاں یہ مطلب جو جوناگڑھ، حیدرآباد، اس قسم کی عادتیں پڑی ہوئی. گجرات، پنجاب کو چھیڑ لیا، یعنی انڈین پنجاب کو. تو اسے یہ عادت پڑی ہوئی تھی. اب اس نے پٹھان کو چھیڑا ہے، اب اس نے پنجابی کو چھیڑا ہے، اب اس نے سندھی کو چھیڑا ہے، اب اس نے گلگت بلتستانی کو چھیڑا ہے، اب اس نے کشمیری کو چھیڑا ہے، اب اس نے پختون کو چھیڑا ہے، پنجابی کو چھیڑا ہے. اور پھر اس کے ساتھ تو وہی ہونا تھا جو شراطی شریر بچے کے ساتھ ہوا تھا. تو جناب ابھی بھارت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بات کون سی غلطی کر بیٹھا ہے. وہ جو 70 سالوں میں 76 سالوں میں عزت بنائی تھی، ایک دم خاک میں مل گئی، ایک دم ملیا میٹ ہو گئی. اور پنگا لیا سب سے پہلے کینیڈا کے ساتھ، 2 سال 3 سال پہلے سے اس کا پنگا چل رہا تھا. وہ پنو ہیں، ان کو قتل کرانے کی کوشش کی امریکہ میں، امریکہ بھی خلاف ہو گیا. ان کی ایجنسیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے سارا کچھ ریکارڈنگ کر لی، سارا کچھ پتہ چل گیا. اب وہ انہوں نے چھوڑنا تھا، انہوں نے بات پہ پابندیاں لگا دی، بات کے ویزے بند کر دیے، بات کے اسٹوڈنٹ کو آگے سے داخلے، ایڈمیشن اور جاب دینی بند کر دی. اب بھارت کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ بھارت کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بھی بچا نہیں. اب انہوں نے بات سے اپنے سفارتخانہ بھی کینیڈا نے واپس بلا لیا. اب G7 دنیا کی سب سے بڑی جو آرگنائزیشن ہے، یعنی جو دنیا کے 7 بڑے ہیں، جن کی مطلب ایک آرگنائزیشن ہے جسے G7 بولتے ہیں، جس میں مطلب 5 بڑوں کے علاوہ کینیڈا، 5 ایٹمی طاقتوں کے علاوہ، 5 UNO کی سلامتی کونسل کے رکن کے علاوہ کینیڈا بھی اس کا رکن ملک ہے. اب کینیڈا کے میں وہ اجلاس ہو رہا ہے، بھارت کو انہوں نے بالکل کہا کہ ہم نے نہیں بلانا. بھارت کو ایک مبصر کے طور پہ بلاتے تھے، اس کا رکن نہیں ہے، G7 کا ممبر نہیں ہے، لیکن مبصر کے طور پہ اسے بلاتے تھے. کینیڈا نے انکار کر دیا. تو مبارک ہو، بالی ووڈ کا پہلا تحفہ بھارت کو مل گیا. اب بھارت انٹرنیشنل کمیونٹی کے معاملات سے اللہ کی مہربانی سے دور ہو کے بیٹھ گیا. ایک طرف تو بھارت G7 سے دور ہو کے بیٹھا ہے، یعنی اسے کر دیا گیا، باہر نکال دیا گیا، اور اب بات یہی پکارے گا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ہاں بالکل وہی. تو جناب یہ تھی آج کی ایک خبر. اور دوسری خبر یہ ہے کہ یوکرائن نے صلح کی آڑ میں، یعنی معاہدے کی آڑ میں، اور اس کا بہانہ کر کے ٹائم گین کیا. آپ کو پتہ ہے 3 سال سے ادھر جنگ جاری ہے رشیا کے ساتھ. رشیا نے مار کر بندر بنا دیا. پورے یورپ کے 32 ملکوں نے اس پہ سرمایہ انویسٹ کیا. سروے رپورٹ ہے میرے پاس. 32 ملکوں نے سرمایہ انویسٹ کیا، جس میں امریکہ نے سب سے زیادہ سرمایہ انویسٹ کیا. اور اب امریکہ کا تو پتہ چل گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیسے ہی الیکشن جیتا، پہلا کام یہ کیا، آؤ بھائی دونوں پارٹیاں بیٹھیں، رشیا کو بٹھاتے ہیں، یوکرائن کو بھی بٹھاتے ہیں، اور مل کے یہ صلح کرو. ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ جنگ، کیونکہ لوگوں کو اب تعلیم چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ہیلتھ چاہیے، لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کو جاب چاہیے، لوگوں کو مکان چاہیے، شیلٹر چاہیے، اور پھر ان کو فیوچر چاہیے، سیکیور فیوچر. اور ہم جو جنگوں پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بزنس مین بھی ہے، اور ان کے گرد آپ جو لوگ کھڑے ہیں سارے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو سارے بزنس مین ہیں. وہ سارے مطلب ایلن میکس اور دوسرے تیسرے سارے لوگ جو ہے وہ سارے بڑے بڑے بزنس مین ہیں.
انہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو امریکہ کو اور دنیا کو ایک اور طرف موو کرتے ہیں ان کی. تو اس طرح جناب وہ اب یوکرائن نے اس سارے گیم کے دوران 3 سالوں کے دوران جو کچھ بھی کیا، اس پر پیسہ لوگوں کا لگوا کے، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پرائم منسٹر اس وقت یوکرائن کے ہے، یا سربراہ جو یوکرائن کے ہیں، زیلنسکی صاحب، یہ ایک کامیڈین یعنی کامیڈی کرتے تھے اسٹیج پہ، زیادہ فلموں میں بھی کی. تو یہ اداکار ہیں، اور انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر جو ہیں وہ اسٹیج پہ دکھانے کے بجائے، فلم میں دکھانے کے بجائے، اس کے لیے حقیقی زندگی کا انتخاب کیا، اور دنیا کو ہی وہ شیکسپیئر کے بقول کہ یہ دنیا ایک اسٹیج ہے، تو یہ اس اسٹیج پہ دنیا کو تماشا بنا کے تو جناب نوٹ کمانے لگے، اور بلینز آف ڈالر انہوں نے اپنی بیوی کے اکاؤنٹس میں شفٹ کیے. تو انہوں نے 4 دن پہلے اچانک دوسری طرف سیز فائر ہو گئی ہے، پوتین کو بنا لیا گیا. ٹرمپ صاحب نے بڑی محنت کی، MBS محمد بن سلمان صاحب نے، سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اس مسئلے پہ. قطر نے محنت کی، اور اس کے علاوہ چائنا نے محنت کی. تمام یورپ نہیں مانتا تھا جنگ بندی کے لیے. یورپ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ یہ جنگ ہو، دنیا کا امن تباہ ہو، بے شک اس کے بدلے میں، لیکن ہم روس کو سبق سکھائیں، تاکہ روس کا جو ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سروں پہ ہر وقت، اس کو ہمیشہ کے لیے زیلنسکی سے لڑا کر، یوکرائن سے لڑا کر، یعنی دونوں کو لڑا کر اتنا کمزور کر دیں، ان کا اسلحہ ختم ہو جائے، ان کے ذخیرہ جو ہے اسلحے کے دونوں کنٹری کے ختم ہو جائیں. تو اس طرح یورپ کو امریکہ کا جو ڈر نہیں رہے گا. ہم کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی، کیونکہ جب رشیا جو ہے وہ یورپ کے لیول پہ آ جائے گا، اوپر سے کھینچ کے نیچے لے آئیں گے، تو رشیا لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. تو یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی سیاسی سوچ تھی. میں نے اکثر ان کے ان یورپین دوستوں سے باتیں ہوتی ہیں، سربراہان تھے بھی اور دیگر اداروں کے جو ہیں ہیڈ ہیں، ان سے باتیں ہوتی ہیں. میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ اسے اس لیے کمزور کرنا چاہتے ہو کہ آپ اب امریکن تسلط سے نکلنا چاہتے ہو، اور آپ کو جیسے ٹرمپ صاحب نے ٹیرف لگایا، ٹیرف لگانے کے بعد آپ کو ٹیرف بڑھایا، پھر آپ کو اب تو وہ فزیکلی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نیٹو سے نکل رہا ہوں. یعنی وہ 27 کنٹری جو نیٹو کی رکن ہے وہ امریکہ کے سہارے چل رہی ہیں. میجر سپورٹ، میجر اس میں جو سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، وہ سارے امریکہ سپلائی کر رہا ہے، امریکہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور اب امریکہ اگر اس سے نکل گیا تو یورپ کے پاس، نیٹو کے پاس کیا بچے گا؟ چھنکنا. نیٹو کے پاس صرف ترکی کو وہ آدھا یورپین مانتے ہیں، آدھا نہیں مانتے، اس لیے کہ ترکی کو نیٹو کا رکن تو مانتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے بعد دوسری بڑی طاقت نیٹو کے پاس وہ جو ہے وہ ترکی ہے. امریکہ کے بعد دوسری بڑی طاقت ترکی ہے. اب ترکی کو پہ وہ اکیلے انہیں رلائی کرنا پڑے گا. اس لیے آج کل امریکہ، ترکیہ، رشیا اور یورپ کے درمیان ایک گمتھان کی جنگ جاری ہے، آپ جسے کہہ سکتے ہیں مفادات کی جنگ جاری ہے. اس میں جیتے گا کون وہ تو طے ہے، لیکن اس کا ابھی ہم اظہار نہیں کریں گے، کیونکہ کچھ باتیں وقت پہ چھوڑنی چاہیے. کیونکہ ہم کون سا نجومی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ہاتھ دیکھ کے یا ستارے دیکھ کے یا ستاروں کی چالیں دیکھ کے بتائیں گے. ایک تجزیہ نگاری تو یہ ہوتی ہے کہ حقائق کا ادراک کیا جائے. تو جناب یوکرائن نے 400 ڈرون سے حملہ کر دیا. اب ان 400 ڈرون کے حملہ کرنے سے انہوں نے بیس پہ اس کی بیسز کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا رشیا کی. اور زیلنسکی کے بقول انہوں کا یہ 1.5 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے،
اس منصوبے پہ. اور یہ جب بات صلح کی آتی تھی وہ ٹرمپ کے سامنے بھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے بھی وہ بےزتی بھی کروا لی, اور وہ عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے, بکھلائے ہوئے تھے. اصل میں ان کے ذہن میں گند تھا, مسٹر زیلنسکی کے ذہن میں گند تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بیوقوف یا الو بنا لیں گے, دوسری طرف ہم جو ہے پوتین کو ناکو چنے چبائیں گے, کیونکہ وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے, اس کی بانگ بھی نہیں ڈلنے دی. یہ دیکھیں, نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود یورپ نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس منصوبے کی بانگ نہیں پڑنے دی. اچھا جناب, انہوں نے اس پہ اٹیک کر دیا. 42 اب تک کی رپورٹ کے مطابق, جس کو رشیا نے آن نہیں کیا, لیکن حقائق دکھاتے ہیں اور دوسرے کہ کچھ نہ کچھ بڑا نقصان ہوا ہے. یورپ کلیم کر رہا ہے 42 طیارے جو اس کے میجر طیارے تھے, بڑے طیارے تھے, اب وہ دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, وہ تباہ کر دیے, اور بھی نقصانات ہوئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب پوری دنیا کا فوکس ہے, ایک ذہن ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, سراسیمگی کا عالم ہے. وہ پتہ ہی اگلے 5 منٹ میں کیا ہونا ہے, 10 منٹ میں کیا ہونا ہے, یعنی کسی کو کوئی پتہ نہیں, کیونکہ پوتین بڑے خاموش ہو گئے. پوتین نے اپنا سارا جو فوری ریئیکشن آتا تھا, فوری اس پہ اسٹیٹمنٹ آتی تھی, وہ اس بار عوام, پوری دنیا کا میڈیا, خود یورپین, امریکن اور زیلنسکی, یوکرائن, سارے ترس گئے ہیں. پچھلے 96 آور سے لوگ اسی سشو پنج میں ہیں کہ پوتین کیا کرے گا, اور پوتین وہ کرے گا کہ جو دنیا کے لیے ایک سبق ہوگا, جو انسانی تاریخ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوگا. اس کی المناکی, اس کی تباہی اتنی پردور پرشور ہوگی, انسانی کانوں نے کبھی ایسی تباہی سنی نہیں ہوگی, اور انسانی ذہن نے کبھی ایسی تباہی, ایسے مناظر جو ہے وہ سوچے نہیں ہوں گے. وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہیروشیما والے, ناگاساکی والے بم, وہ تو کڈ تھے, بچے تھے جو آج کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں. اور اسی لیے انگلینڈ کے کرائمر, جو ان کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا ہے, ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا ہے, اور انگلینڈ کسی بھی وقت ایٹمی حملے کے لیے تیار تو نہیں ہے, لیکن اس پہ ہونا ضرور ہے. ٹارگٹ لندن بنے گا. میری یہ سوچ ہے, میں نے جو اس کو انالائز کیا, لندن ٹارگٹ بنے گا, کیونکہ جو کچھ انہوں نے رشیا کے ساتھ کیا ہے, اب رشیا سے اور خاص طور پر مسٹر ولادیمیر پوتین سے کسی قسم کی کوئی گنجائش, ہدایت یا غفلت کا تقاضا کرنے والے, میرا خیال ہے کہ وہ غلط کیلکولیشن کر رہے ہیں, غلط سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وہ میری خود یہ کافی اس مسئلے پہ, کیونکہ انٹرنیشنل افیئرز میرا پسندیدہ موضوع ہے, تو میں نے اس پہ ریسرچ کی, اپنے جو سورسز ہیں استعمال کیے, اپنے دوستوں کو فون فانی کی. مجھے جو اطلاعات ہیں کہ یہ ایک خطرناک جواب ہوگا جو ولادیمیر پوتن اب زیلنسکی اور یورپ کو دینے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ اس کے ٹارگٹ جرمن, فرانس, انگلینڈ. اگر انہوں نے ٹارگٹ کیا جرمن, فرانس, انگلینڈ اور یوکرائن کو اکٹھا کریں گے, کیونکہ وقفہ نہیں دیں گے. وقفے میں چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں, اور مسٹر زیلنسکی کو انڈر گراؤنڈ کہیں دوسرے دیش میں شاید پہنچا دیا گیا ہے, کسی بھی حفاظتی اقدامات کی طور پر.
اور مسٹر زیلنسکی اس وقت ادھر نہیں موجود، اور مسٹر ولادیمیر پوتن وہ اس وقت جو کرنے جا رہے ہیں اس کی تیاری میں ہے۔ وہ نہ مجھے بتائیں گے، نہ آپ کو بتائیں گے، اور نہ ہی UN کو بتائیں گے، نہ IMF کو بتائیں گے کہ انہیں کون سا قرضہ لینا کسی سے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ آج کی دوسری بڑی خبر تھی، بلکہ خبروں کے اعتبار سے پہلی بڑی۔ تو یہ بھی اس پہ بھی آگے چل کے کیا بنتا ہے، دنیا کے امن کو، دنیا کے معاملات کو کس نہج پہ پہنچتے ہیں، یہ بھی اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھی۔ اور یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک ایسا دوسری طرف مسٹر پوتین جو ہے وہ اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ زیلنسکی کے بعد نہیں، پہلے نمبر لگے گا تو وہ اسرائیل کا لگے گا، کیونکہ اسرائیل کے ماں پر اسرائیل کی مدد سے اور یورپ کی مدد سے یہ سارا پلان ہوا، جو رشیا کے خلاف یہ جو اٹیک ہوا۔ اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جو عام بندہ بلا دے جس کو۔ اب مسٹر پوتین کے پاس اگر انہوں نے حکومت کرنی ہے، حکومت میں رہنا ہے، رشیا میں رہنا ہے، رشیا چھوڑیں گے تو کدھر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ ان کے پاس تو لندن نہیں ہے نا، لندن ان کو تو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے انہیں ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، اور ادھر ہی اس بات کا جواب دینا ہے ان کو، اپنی قوم کو۔ اور دیکھیں اگلے کچھ گھنٹے، وہ گھنٹے 24 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ 48 72 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اب یہ دنوں کا کام نہیں، اب یہ گھنٹوں کا کام ہے۔ تو جناب اس کے بعد آتے ہیں ہم تھوڑا سا پاکستان کو ڈسکس کر لیں، مختصر سا۔ آج تو دن ابھی گزرنے والا ہے، اور آج بدھ ہے۔ عید میں یورپ میں جمعے کو ہوگی، پاکستان میں ہفتے کو سیٹرڈے کو ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قربانی عید سے پہلے ہوگی یا عید کے بعد ہوگی؟ قربانی پاکستانی وقت کے مطابق ہوگی یا یورپین وقت کے مطابق ہوگی؟ قربانی دوندی ہوگی، چوگی ہوگی، کیا ہوگی؟ اور قربانی جو ہے اس کے محرکات پہ کیا کام شروع ہو گیا؟ اس کا ادراک بھی ہے کسی کو؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے معزز قائرین، معزز ناظرین، ویورز، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ قربانی حج پہ ضرور ہوگی۔ اب وہ کس حساب سے کب حج ہے، اب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، لیکن جو کچھ سمریال الیکشن میں ہوا، عوام نے اس میں اپنی انوالومنٹ شو کری، اور پھر وہ جو بنا بنایا گیم تھا، وہ سارا وہ محفل جو تیار کی تھی جس پہ اربوں ڈالر خرچ ہوئے تھے، انڈیا کے، پاکستان کے، امریکہ کے، سبھی نے مل کے ایک نئی داستان گڑھی جا رہی تھی، بنائی جا رہی تھی، وہ تو دوستو زمین بوس ہو گئی۔ سمریال کے الیکشن نے اس غبارے میں سے ہوا نکال دیا۔ اب بات ہے قربانی کی۔ اب قربانی کس پہ واجب ہے اور کس پہ واجب نہیں ہے، اور کس کی ہوگی، کب ہوگی، اس کا فیصلہ میرا وہ خدا کرے گا۔ آپ بس پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو رہیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ پاکستان پائندہ باد۔